अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो है ज़िंदगी में किस नंबर 48। अल्लाह ना करे क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो। सरिया शाह ने उन्हें झिड़का। क्या हुआ, अब क्या कर दिया उन्होंने? सारिया बेगम ने आम से लहजे में पूछा। उन्हें अब शायद यहाँ भी आदत हो गई थी इनकी शिकायतें वसूल करने की। इन फितरों ने सारी यूनी में ये बात फैलाई है कि मैं इनका सगा मामू हूँ और वो दोनों मेरे लाडले भांजे। राशिद शाह ने दांत पीसे। लो भला, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? क्या नहीं हो? सरिया शाह ने उन्हें घूरा। अम्मा, आप समझ नहीं रही हैं। जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, आज के बाद से मैं बच्चों को कम पढ़ाया करूँगा और इनकी शिकायतें ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। मुस्तकबिल में मेरा क्या हाल होने वाला है, ये सोच सोच कर ही मुझे हौल उठ रहे हैं। अब तो लगता है जॉब ही छोड़नी पड़ेगी। छोड़ो भी राशिद, इनकी बात पर किसी ने कौन सा यकीन कर लेना है। सारिया बेगम ने लापरवाही से कहा। आपा, उन्होंने मेरे साथ मुख्तलिफ जगह और मौक़ों पर ली गई तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट की हैं यूनी के सोशल मीडिया पर, वो भी कैप्शन के साथ। जहाँ से भी गुज़रता हूँ एक ही जुमला सुनने को मिलता है, सर आप प्रिंस के मामू हैं। डायरेक्टर और एचओडी के सामने पेशी भुगत कर आ रहा हूँ और आप इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रही हैं। हैरानी इनके लहजे में आया थी। मानती हूँ कि वो पहले ही बिगड़े हुए थे, मगर यहाँ आने के बाद से आप सबके लाड प्यार ने मज़ीद निखारा है उन्हें। इसलिए खुद ही संभालो ना। वो मेरी सुनते हैं और ना ही तुम लोग कुछ कहने देते हो, तो अब भुगतो। कंधे उचकाती वो दोबारा से चीज़ों की लिस्ट बनाने लगी। ना कौन सी क़यामत आ गई है, अगर उन्होंने बता दिया है तो। इतना सदमा क्यों लगा है तुम्हें? जा जाकर अपना काम कर, हमें भी काम निपटाने दे। पहले ही बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, हमारा वक्त खोटा ना कर। सुरैया शाह ने उन्हें घूरा तो वो खामोशी से बैठ गए। चाचू, जब पता था कि आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते तो क्या ज़रूरत थी इनसे उलझने की। सदाम ने उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया। यार बाबा, इस दिन वो धमकी देकर तो गई थी, मगर आप ही ने सीरियस केस नहीं लिया। तब तो बड़ा कह रहे थे, मुझे परवाह नहीं है, जो करना है करो। फरहाद ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो वो इसे घूरते हुए उठ गए। आज मेहंदी की तकरीब थी। हवेली को मुकम्मल तौर पर फूलों से सजाया गया था। तय किया गया था मेहंदी की रस्म हवेली में ही की जाए और रुखसती शहर वाले घर से। सरे शाम ही हवेली में मेहमान आना शुरू हो चुके थे, जिससे खासी चहल पहल हो गई थी। वाओ, आपी रंग कितना अच्छा आया है। जरवा ने इसके हाथों और पैरों पर मेहंदी को सताइशी नज़रों से देखा। और कितना टाइम है, बाहर बुला रहे हैं? रमल ने अंदर आते पूछा। बस दुपट्टा सेट करने वाला है। ब्यूटिशियन ने इसके हेयर स्टाइल को फाइनल टच देते हुए कहा। माशाल्लाह से मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ब्यूटिशियन ने इसको आईने के सामने खड़ा किया। आईने के सामने खड़ा करते हुए कहा, लाइट ब्लू कलर के फ्रॉक के साथ फूलों की ज्वेलरी पहने महारत से किए गए मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। क्लीन कवर जिसकी आयशा ने इसका माथा चूमते हुए दुपट्टा खींचकर थोड़ी तक कर दिया। रमल और जरबा के साथ मिलकर इसे स्टेज पर ले गईं। ये भी अमसाल ही की फरमाइश थी कि इसकी मेहंदी में सब कज़न्स हों और हमेशा की तरह
اس کی خاطر حاجرہ شاہ کو اپنے ہی قائم کردہ رسومات کو توڑنا پڑا۔ انہیں اسے لے جا کر جھولے پر بٹھایا، جہاں پہلے سے سفید کرتا شلوار پہنے، گلے میں بلو کلر کا مفلر ڈالے عادل موجود تھا۔ کیا ہے بھئی، یہ 2 گز کا گھونگھٹ کیوں اوڑھا ہوا ہے؟ عادل گھونگھٹ کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے جھنجھلا گیا۔ دادو کا آرڈر ہے کہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ امثال نے جواباً سرگوشی کی۔ کیوں بھائی، مہندی میری ہے اور میں ہی نہیں دیکھ سکتا؟ ہی 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 ہی، امثال کھلکھلائی۔ یار ہٹاؤ نا، مجھے تمہارا ڈمپل دیکھنا ہے، 2 دن سے نہیں دیکھ پایا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ریئلی؟ امثال کوئی بات کرنے والی کرو جو میں مان بھی لوں۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ چپ کر کے بیٹھو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، رمل نے آ کے انہیں ٹوکا۔ سب باری باری آ کر رسم کرنے لگے۔ سنو نا، جب رش تھوڑا کم ہوا تو عادل نے اسے پھر پکارا۔ کیا ہے؟ یار مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ تو پہلے نہیں دیکھا ہوا؟ وہی ہوں، امثال نے اسے چڑھایا۔ نہیں نا، وہ صحیح کہہ رہی ہے، تم نے کئی بار دیکھا ہوا ہے۔ ابھی پرسوں تو تم دونوں مٹر گشت کر کے آئے ہو، اور کل رات بھی ٹیرس پر کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے کھڑے دریاب نے بیچ چوراہے بھانڈا پھوڑنے والے محاورے پر پورا عمل کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، عادل نے اپنی بھڑاس اس پر نکالنی چاہی۔ لو بھائی، مجھ پر کیوں برس رہے ہو؟ زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میں جا کر دادو سے کہتا ہوں کہ وہ دوپٹہ ہٹوا دیں۔ ایس پی صاحب اتابلے ہو رہے ہیں، تم میرے ہاتھوں پٹو گے۔ دریاب، عادل نے اسے گھورا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکاتا اسٹیج سے اتر گیا۔ امثال دوپٹے سے پنیں اتار رہی تھی جب عادل اندر آیا۔ میں کوئی ہیلپ کر دوں؟ اس کو دوپٹے سے الجھتے دیکھ کر کہا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عادل دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اوہ ہاں، تھینک گاڈ آپ آ گئے، میں کب سے زری کا ویٹ کر رہی تھی، پلیز یہ اتار دیں۔ امثال چل کر اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عادل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عادل نے اس کے سر سے پنیں اتارتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوا۔ ہاں بالکل، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ تو پھر تم مجھے آپ کہہ کر کیوں بلا رہی ہو؟ کیوں، عزت ہضم نہیں ہو رہی؟ ہاں ہاں ہاں، ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ عادل نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے سیلفی لی۔ دادو اور ماما نے کہا ہے کہ اب آپ کو آپ کہہ کر عزت سے بلایا کرو۔ اوہ اچھا، اٹس اوکے ہنی، مجھے تم کہہ کر بلا سکتی ہو، مجھے اچھا لگتا ہے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ شام سے تم مجھے آپ کہہ رہی ہو، عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے کسی اجنبی سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ سے بدتمیزی بھی نہ کروں اور نہ ہی اونچی آواز میں بات کروں، آپ کے کھانے پینے اور دوسری چیزوں کا خیال رکھوں، نہ ہی منہ پھاڑ کے ہنسوں۔ وہ بچوں کی طرح انگلیوں پر گنتے ہوئے ان کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی بات ماننے کی، مجھے اپنی وہی سلے چاہیے
جو ہر وقت ہنستی رہتی ہے، مجھ سے جھگڑتی اور گھوریاں دکھاتی ہے، جیسی ہو ویسی ہی پسند ہو۔ باتوں باتوں میں وہ اس کی جیولری بھی اتار چکا تھا۔ تھینک یو سو تھینک یو، تم نہ بہت اچھے ہو۔ امثال نے اپنا ہمیشہ کا فقرہ دہرایا، تم بھی بہت اچھی ہو اور کیوٹ بھی۔ عادل نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ توبہ ہے لالا، بندہ کل تک ویٹ ہی کر لیتا ہے۔ عائشہ کا عادل کو دیکھ کر منہ کھلا تھا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا کہ اتنا لمبا گھونگھٹ اڑا دو؟ میری بیوی، میری مہندی، اور میں ہی نہیں دیکھ سکا، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ واو بھائی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اس سے پہلے آپ کو کوئی اور دیکھے جائیں یہاں سے۔ ارے ایسے کیسے؟ زری نے پورے 10,000 لیے ہیں، وہ بھی نقد۔ اوہ اچھا، تبھی میں کہوں کہ وہ ہمارے پاس کیوں جا کر بیٹھ گئی؟ ہم نے جب کہا کہ وہ امثال کے پاس جائے تو کہنے لگی آپ ہی چینج کر رہی ہیں، حد ہے ویسے۔ عائشہ نے سر جھٹکا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں پر تو رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ شہریار کی آواز پر تینوں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تینوں بھائی کھڑے تھے۔ وہ سلے کو دیکھنے آئی تھی۔ عائشہ عادل کی موجودگی پر گڑبڑائی۔ اور آپ جناب بھی یقیناً سلے ہی کو دیکھنے آئی ہوں گی۔ شہریار نے عادل کو طنز کیا۔ ہاں تو؟ عادل اکڑا۔ بازی ذرا دادوں کو تو بلا کر لاؤ۔ شہریار نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے بازل کو کہا تو عادل ڈھیلا پڑ گیا۔ کیا ہے بھائی، اپنی بیوی سے ہی ملنے آیا تھا، کسی سے غیر تھوڑی۔ چلیں لالا، ٹائم ختم ہوا۔ میں نے شہری بھائی کو اوپر آتے دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ یہاں آئیں۔ آپ پلیز اب جائیں، اور ویسے بھی 10,000 میں اتنا ہی ٹائم۔ اندر آتی ذروہ نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے سر اٹھایا تو ان سب کو وہاں موجود دیکھ کر سٹپٹائی۔ اوہ تو یہ معاملہ ہے۔ ادیت نے لب سکیڑے۔ سیریسلی ذروہ، 10,000 میں اگر تمہاری جگہ سلے ہوتی تو 2-4 لاکھ سے نیچے نہیں آنا تھا اس نے۔ بازل نے کہا، یہ بھی بڑی مشکل سے نکلوائے ہیں، ورنہ یہ تو گھوریوں سے کام نکلوانے والے تھے۔ ذروہ نے منہ بنایا۔ اور لالا، اب تو آپ جائیں، یہاں مزید لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے کیا؟ اگر دادوں کو پتہ چل گیا نا تو مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر آپ کی اور میری عزت کا حلوہ بنائیں گی۔ ذروہ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ ان کے پیچھے عائشہ بھی نکل گئی۔ بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امثال نے شہریار کی سرخ آنکھیں دیکھی تو پوچھا۔ ہاں بچے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ سب کھڑے کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ امثال نے ان کو کھڑا دیکھ کر کہا تو شہریار رخ موڑتا ہوا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے امثال، میں 10 سال کا تھا جب تم دونوں پیدا ہوئے۔ شروع میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا دونوں میں۔ ماما کبھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اٹھانے کا بول دیتی تو میں ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ کھیلنے کا کہتی تو یہ کہہ کر منع کر دیتا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں۔ میرا تم دونوں سے ایک نارمل قسم کا تعلق تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے جب ایک دن کالج سے واپسی پر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ماما گھر پہ نہیں تھی، شاید ہمسایوں کے گھر گئی تھی، اور تم دونوں لاؤنج میں
کھیل رہے تھے۔ میں بھی وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ کوئی مجھے زور زور سے ہلا رہا ہے۔ آنکھیں کھولیں تو سلے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ تو اوئی اوئی ہوئی ہے۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو اوئی ہو رہی ہے اور میرے ہاں میں سر ہلانے پر تم نے بازل سے کہا جاؤ بازی بائی تے لیے کچھ کھانے تو لاؤ، اور خود صوفے پر چڑھ کر میرے گال اور آنکھیں چومنے لگی۔ شہریار کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے کھڑا ہے۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو تو تم نے کہا جب ہمیں اوئی ہوتی ہے تو ماما ہمیں تیسے تڑتی ہیں، اور بازی جو اپنی چیزیں سوائے تمہارے کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا اس وقت میرے لیے اپنی چاکلیٹ لے آیا، اور حیرت انگیز طور پر تم نے بھی کوئی واویلا نہیں مچایا تھا۔ میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی تھا کہ میری چھوٹی سی تکلیف یہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہو کر میرے لیے اتنا فکر مند ہیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم دونوں سے محبت ہو گئی تھی۔ جب بازل کچن سے پتہ نہیں کون سی گولی اٹھا لایا تھا، اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ یہ میڈیسن ہے، اور تم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مجھے کھلانے لگی۔ اس دن کے بعد سے میرے لیے تم لوگ ایسے ہی لازم ہو گئے جیسے زندہ رہنے کے لیے سانسیں۔ ماما کو تم لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، کہاں ہو، کچھ چاہیے یا نہیں۔ دونوں کے بال بنانا، کھانا پینا، اسکول لانا لے جانا سب میں ہی دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ تم دونوں کی شاپنگ بھی میں ہی کر لیتا۔ آہستہ آہستہ تم لوگ بھی ماما بابا سے زیادہ مجھ سے اٹیچ ہوتے گئے۔ تمہاری ہر شرارت پر ماما سے مجھے ڈانٹ پڑتی تھی۔ پتہ ہے سلے، ایک بار کسی بات پر ضد کرنے پر ماما نے تمہیں تھپڑ مار دیا۔ تمہیں روتا دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے اس دن ماما سے پہلی بار بدتمیزی سے بات کی تھی، اور تم لوگوں کو مذاق مذاق میں تنگ کرنے پر عدیت کئی بار میرے ہاتھوں مار کھا چکا ہے۔ شہریار بات کرتے کرتے ہنسا۔ ہاں مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں تمہیں جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا، اور جواب میں تم مجھ سے لڑ رہی تھی کہ بھائی گھر آ گئے، تم بھاگ کر ان کے پاس گئی اور شکایت لگائی، جس پر بھائی نے مجھے ڈانٹا۔ تم ہمیشہ ہی ایسے کرتی تھی، پہلے خود لڑتی تھی پھر بھائی سے بھی ڈانٹ پڑواتی۔ اب دیکھو پتہ بھی نہیں چلا اور تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ رخصتی کا ٹائم آن پہنچا۔ عدیت نے اپنی نم آنکھیں صاف کیں۔ امثال بھاگ کر شہریار کے گلے لگی تو اس نے بازل اور عدیت کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہو گیا شہری، کیوں خود بھی رو رہے ہو اور بچی کو بھی رلا رہے ہو؟ ہماری حویلی میں سیلاب لانا ہے کیا؟ ویسے بھی وہ کون سا کہیں دور جا رہی ہے، یہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تو رہنا ہے۔ لالا رخ نے ان کو امثال سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے۔ ان سب کو روتا دیکھ کر ضروا لالا رخ کو بلا لائی تھی۔ ویسے کر تو تم بے وفائی ہی رہے ہو، آج تک ہر کام ہم نے ساتھ کیا ہے، اور اب تم اکیلے ہی شادی کروا رہی ہو، لیکن جاؤ تمہیں معاف کیا۔ بازل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تم کہو تو تمہاری بھی کروا دوں رخصتی؟ امثال نے ضروا کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی تو وہ بے اختیار جھیم پڑی۔
ہاں رہنے دو، تم سے نہ ہو پائے گا۔ بازل نے مصنوعی آہ بھری، تم میرے ٹیلنٹ سے اچھے سے واقف ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو۔ چاہوں تو ابھی کے ابھی ان کا نکاح رخصتی کروا دوں، امثال نے فخر سے کہا۔ شرم سے ضربا کا چہرہ سرخ ہوا، جسے بازل نے دلچسپی سے دیکھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، ویسے بھی لڑکی شرما رہی ہے، مطلب ہاں ہے۔ بازل شیر ہوا، ضربا باہر کی جانب بھاگی، جس پر دونوں نے کہکا لگایا۔ پھر کیا خیال ہے؟ امثال نے رازداری سے پوچھا۔ میں تیار ہوں، بازل نے فوراً حامی بھری۔ اوکے ڈن۔ نہیں، اوئے ایسا کچھ مت کرنا، وہ بہت چھوٹی ہے۔ شہریار نے دونوں کو گھورا تو دونوں ایک ساتھ ہنسے۔ رخصتی کا دن آن پہنچا تھا، وہ سب صبح ہی شہر والے گھر میں آ گئے تھے۔ گھر کا لان چونکہ کافی بڑا تھا، اس لیے شہریار نے گھر میں ہی ارینجمنٹ کروایا تھا۔ رمل اور عائشہ اسے پارلر سے لے کر آ گئی تھی۔ ٹیپ ریکارڈر کرلنگ کے لہنگے میں بہت حسین، ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آدھی میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں، اور مسکرا مسکرا کر میرا جبڑا بھی دکھنے لگا ہے۔ اب اگر کسی نے تصویر بناتے ہوئے اسمائل کرنے کا کہا نا، تو میں نے اٹھ کر اس کا منہ توڑ دینا ہے۔ امثال نے دانت پیسے۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا، جسے دلہن بنے بیٹھی کو بھی چین نہیں تھا۔ بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو، اور پلیز کچھ مت کرنا، کہتی ہو تو تمہارے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیتا ہوں۔ عادل نے منت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، واقعی اٹھ کر کسی نہ کسی کی شامت لے آئے۔ نہیں مطلب دلہنوں پر بھی لازم ہے کہ خاموش اور سنجیدہ بیٹھے؟ دولہے تو ایسا کچھ نہیں کرتے۔ اور تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو، اب اگر اٹھ کر گئے نا یہاں سے، تو میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی۔ مجھے یہاں بٹھا کر خود گھومنے کے لیے نکل پڑتے ہو۔ امثال کی انگلی اٹھا کر وارن کرنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں تمہیں صرف حوصلہ دے سکتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ امان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ کب سے امثال کو عادل کو گھورتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا تو امثال اپنے کپڑے سمیٹنے لگی، گویا اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ امثال خدا کا واسطہ ہے کیا کر رہی ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ عادل نے اس کا بازو پکڑ کر واپس بٹھایا تو وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ قرآن پاک کے سائے تلے اسے گاڑی تک لایا گیا۔ شہریار ہاتھ میں قرآن پاک لیے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جبکہ عدید نے اس کا لہنگا پکڑا ہوا تھا۔ گاڑی کے پاس رک کر وہ سب سے ملی۔ ساریہ اور راسب شاہ سے ملنے کے بعد شہریار سے ملنے لگی تو اس کا رخصتی کے وقت نہ رونے کا دعویٰ ٹوٹا تھا۔ اس کے گلے لگ کر وہ جو روئی، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ رمل نے آگے بڑھ کر انہیں الگ کروایا۔ عدید سے ملنے کے بعد وہ بازل کے گلے لگی تو زندگی کے کئی مناظر دونوں کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔